बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जब इंसान नेक राह पर ख़ुद को गामज़न कर ले तो उसकी आजमाइशें बढ़ती चली जाती हैं। बहुत कम लोग ही इनमें कामयाब हो पाते हैं, और जो एक बार कामयाब हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती हैं। हाँ, वो शीतल ही थी। मेरे घर से कुछ दूर ही उसका घर था। घाघरा चोली पहने उसके घुंघरू की आवाज़ें पूरे मंदिर में गूंज रही थी। वो शिव भगवान के सामने बेखुद सी नाच रही थी। ये मंजर मेरी आंखें पहली बार देख रही थी। वो अपने हाथों में ना थी। मंत्र का जाप करती कई आवाज़ें जैसे जैसे बुलंद हो रही थी, उस नारंगी रंग का घाघरा पहने शीतल का नाच मजीद इंतहा पर पहुंचता जा रहा था, यहाँ तक कि उसके घुंघरू से बंधे पाँव से खून बहने लगा और वह परमात्मा शिव के चरणों जा गिरी थी। पंडित जी के खास भक्त अब उसके सर पर दूध और संदूर को उंडेल कर अब फूलों की बरसात कर रहे थे। मेरी आंखें हैरत और तजस्सुस से मजीद फैली, न जाने क्या होने वाला था इस पूजा के अहतमाम पर। मैं बेहद इश्तियाक से एक कोने में छुपी देख रही थी जब पंडित जी ने उस पर घी का छिड़काव करके बुलंद आवाज़ में ऐसा मंत्र पढ़ा कि मंदिर में लगी तमाम तर घंटियाँ बजने लगी, गोया कोई ज़ोर ज़ोर से उन्हें बजा रहा हो। मेरा दिल मजीद तेज़ी से धड़कने लगा। तार के उस पैर घंटों के शोर गोया पूरे गांव में शोर सा बुलंद किया। आज तो हवा भी तेज चल रही थी। मैं पलके झपकाए बगैर उस लड़की की जानिब देख रही थी जो नाचते हुए होशो हवास से गाफिल थी। वो भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रही थी। जब उसने सर झुकाया तो एक पंडित आगे बढ़ा और भगवान शिव की दाएं जानिब लगे त्रिशूल तलवार को निकालकर उस लड़की के हाथ पर मारा। वो लड़की उसे थाम कर खड़ी होगी और गोल दायरे में घूमते हुए कई मंत्रों का जाप करने लगी। उसकी हालत देखकर यूं महसूस हो रहा था गोया किसी तिलिस्म के जाल में फंसी हो। मैं सांस रोके उसके हर एक कदम को नोट कर रही थी कि तभी उस लड़की ने त्रिशूल को अपने गले में पेवस्त कर लिया। उस त्रिशूल का पेवस्त होना था कि खून की एक तेज धार उसकी शारक से निकलकर सीधा शिव भगवान के कदमों में गिरी। ये मंजर देखते ही बेसाख्ता मेरे हलक से चीख निकली। पूजा करते हुए पंडित और उनके खास भक्तों की बुलंद आवाज़ मेरी चीख सुनकर रुकी। मैं हौस बाख्ता होकर वहीं मंदिर के कोने में गिरती चली गई। मेरे सामने मेरी ही उम्र की लड़की अपना गला काट चुकी थी। मारे खौफ के मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद थी। उठते ही एक बार फिर वो भयानक मंजर मेरी नज़रों के सामने घूमने लगा। मेरी आंख पूजा पाठ की आवाज़ सुनकर खुलती थी। मेरे घर के बराबर में ही एक मंदिर था। मेरा बाप मंदिर का पंडित था, इसलिए मंदिर के अहाते में ही बना हुआ एक छोटा सा हिस्सा हमें भी रहाइश के लिए मिल गया। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे बाप का नाम राम गोपाल पंडित था। हर सुबह मैंने अपने बाप की जय कृष्णा का नाम सुनकर ही की थी। मेरा बाप कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नारंगी रंग की धोती, बरहना कमर पर बस छोटा सा रुमाल डाले, माथे पर सुर्ख संदूर लगाए, हाथ में प्रसाद लिए वो मंदिर के आने जाने वालों के हाथों में वो प्रसाद रखते थे। लोग मेरे बाप की भी दिल में बहुत अकीदत रखते थे, इसलिए हमारे घर में माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मेरी माताजी हाथ में घंटी लिए मूर्ति के सामने भजन गाने लग। मेरा ध्यान भी उन्हीं चीज़ों की तरफ था। मैं सुबह सवेरे ही मंदिर चली जाती थी। कम उम्री में मेरा वक्त मंदिर में ज़्यादा गुजरता था। हमारे यहाँ बचपन में ही लड़कियों को चोली घाघरा पहनाने का रवाज था, लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी रस्म थी कि साल में एक बार जवान हसीन लड़की को ईश्वर के सामने बलि के तौर पर पेश किया जाता था। अमावस की रात वो लड़की अपने परमात्मा ईश्वर भगवान को राज़ी करने के लिए नाचती थी और सुबह उसका मुर्दा वजूद ही वहाँ पड़ा होता। सब कहते कि लड़की पाक रूह थी, इसलिए उसे ईश्वर भगवान ने कबूल कर लिया। मेरे साथ मसला ये था, मैंने आज तक ये मंजर कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त मंदिर में किसी औरत को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज रात छुपकर मैंने वो हौलनाक मंजर देख लिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हर साल की पहली अमावस की रात को होने वाली पूजा ऐसी होती है। बचपन से जब भी ये दिन आता तो हमारे गांव को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, मगर उस रात एक ख़ास पूजा की जाती थी जिसमें सिर्फ मर्द ही शरीक होते थे। मेरा बचपन से ही शौक़ था कि उस पूजा को एक बार छुपकर तो ज़रूर देखूंगी। आखिर ऐसा क्या था इस पूजा में कि औरतों को शामिल नहीं किया जाता था। मगर कल रात वो हौलनाक मंजर देखकर तो मेरा दिल ही धड़कना बंद हो चुका था। वो वक्त तो गुजर गया, मगर अब बापूजी का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं ये सोच ही रही थी कि बाबूजी कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर आई सख्ती देखकर मैं सहम गई और फिर ज़ारों की तार होने लगी, क्योंकि जो गलती मैं कर चुकी थी उसके बाद मेरी माफ़ी नामुमकिन थी। वो मुझे झिड़क कर चुप करवाते हुए बोले,
کل تمہاری وجہ سے ہماری پوجا میں رکاوٹ آ گئی. تم جانتی بھی ہو اس کا کیا اثر ہوگا ہماری زندگی پر. شیو بھگوان کی تیسری آنکھ اگر کھل گئی تو ان کے غصے کے آگے ہم سب جل کر بھسم ہو جائیں گے. بابو جی کے یہ الفاظ سن کر میں فوراً اٹھی اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی. وہ مجھے قدموں سے اٹھا کر سینے سے لگا گئے. آخر کو ان کی اکلوتی بیٹی تھی. وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے کہ تم عورتوں کا یہی تو مسئلہ ہے، کمزور اور بزدل ہوتی ہو، اس لیے یہ پوجا صرف مردوں کے سامنے کی جاتی ہے. ان کی بات سن کر میں اس پل تائید میں سر تو ہلا گئی، مگر اندر ہی اندر میرا جی ڈوب رہا تھا. تو اس کا مطلب ہر سال اس مندر میں یہ بینٹ پوجا کی جاتی تھی، یعنی ہر سال ایک لڑکی خود کو شیو کی خاطر بلی چڑھا دیا کرتی. مگر کیوں؟ خود کو مار کر کیا حاصل ہو رہا تھا؟ ہمارا دھرم شیو پنتھ تھا، مگر اس پوجا کو میں پہلی بار دیکھ رہی تھی. میرے دل میں کئی سوالات امڑ رہے تھے جن کا جواب اب مجھے ماں ہی دے سکتی تھی. جب ماں سے کل رات والی پوجا کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی جب بھی کسی لڑکی کو اپنی روح کو پاک طریقے سے امر کرنا ہو تو وہ اس رات خود کو شیو جی کے چرنوں میں بینٹ چڑھا دیتی ہے. اس طرح اسے شیو جی کئی چمتکاروں کے ساتھ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیتے ہیں. ماں کی بات سن کر میں ناسمجھی سے بولی کہ اس کا مطلب شیتل دوبارہ زندہ ہو جائے گی. میری بات پر ماں ہنسی بولی کہ ہاں، شیو جی اب اسے کسی اور کے گھر پیدا کر بھی چکے ہوں گے. اس کی روح اب امر ہو چکی ہے، وہ وجود بدل بدل کر دنیا میں آتی رہے گی. ماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی. کیا سچ میں ایسا ممکن تھا؟ یہ کیسا بھگوان ہے جو اپنے بھکتیوں کو مار کر انہیں امر کر رہا تھا؟ میرے دماغ میں کئی سوالات نے جنم لے لیا تھا. ایسا کیسے ممکن تھا کہ مر جانے والے کی آتما پھر سے کسی وجود میں چلی جائے؟ ہر انسان اپنے ایک ہی وجود کے ساتھ پیدا ہوتا، مر جانے کے بعد اس کی روح کیسے کسی دوسرے وجود میں جا سکتی ہے؟ میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھا. پھر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ کیا تخلیق کا ہر راضی ہونے کے لیے بلی چاہتا ہے؟ وہ جیون داس دیتا ہے اور موت پر قادر ہے، پھر وہ کیوں چاہے گا کہ کوئی لڑکی گناہ کے بعد اپنے آپ کی بلی چڑھا کر خود کو پاک کرے؟ اس سے پہلے میرا دھرم جو بھی تھا میں مطمئن تھی، مگر کل رات کے حادثے کے بعد یہ تو جان چکی تھی کہ ہمیں بنانے والا کبھی بھی ہماری خواہشیں بینٹ چڑھوا کر نہیں پوری کر سکتا. یہ تو سیدھی سی خودکشی تھی. میں ابھی انہی سوالوں میں مگن تھی کہ کہیں دور سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی. اذان کی آواز آتی تھی کہ میری ماں کانوں میں انگلیاں دے کر بلند آواز میں بھجن گانے لگی. میں بھی ہمیشہ سے یہی کرتی آ رہی تھی، کیونکہ بابو جی نے کہہ رکھا تھا جب بھی یہ آواز سنو شیو منتر یا بھجن گاؤ ورنہ تمہارا ذہن پورا گندا ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر کی آواز میرے اندر کسی انجانی طاقت کے ہونے کا یقین دلاتی تھی. وہ سب سے بڑا ہے. جب بھی اذان کی آواز میری سماعتوں میں جاتی تو میری آنکھیں بند ہونے لگتی. میری زبان پر اپنے بھجن کی بجائے اللہ اکبر ہی نکلتا تھا. مجھے نہیں پتا یہ کیسی صدا تھی کہ مجھے اپنے اندر ایک تقویت بخشتی تھی. جیسے جیسے میرے اندر کے سوالات میرے مذہب کے لیے اٹھتے، مجھے تنگ کرتے، میرا دل ویسے ویسے ہی ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا. مگر جب سے وہ اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا ہو. یہ کیسا اثر تھا مجھ پر جسے سن کر مجھے سکون مل رہا تھا؟ مگر وہ کوئی اور دھرم تھا. کہیں میں بھٹک تو نہیں رہی تھی؟ میرا ذہن تناؤ کا شکار ہو گیا. مجھ میں ایک تجسس سا بڑھتا جا رہا تھا. اب میں ہر شے کو دنیا کی نظر سے دیکھنے لگی تھی، گویا اپنے دھرم کو خود ہی جانچنے لگی. پھر کچھ سوچتے ہوئے میں نے مندر کا رخ کیا. راستے میں کئی دکانیں نظر آئیں جہاں لوگ بڑی مہارت سے مورتیاں بنا کر سجا رہے تھے. ان مورتیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں وہیں رک گئی. یہ مٹی کی مورتیاں اگر بھگوان تھی تو انہیں ایک عام انسان کیوں تخلیق کر رہا تھا؟ بھگوان تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا کو تخلیق کیا ہے. میری سوچ مجھے الجھانے لگی تھی، کیونکہ میں عمر کی اس حصے میں تھی کہ ہر بات کا جواب دل و دماغ ماننے کے لیے جدوجہد میں لگ جاتا ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں بابو جی کو بھنک بھی پڑ جاتی تو مجھے جان سے ہی مار دیتے. کئی سوالات میرے دماغ میں جنم لے چکے تھے. میں مندر میں داخل ہوئی. آس پاس کئی لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کر آئے تھے. کوئی ناریل پھوڑ رہا تھا تو کوئی زمین پر لوٹتا ہوا شیو کے چرنوں میں جا رہا تھا. کچھ بھکت گاؤں ماتا کی مورتی کے سامنے بیٹھے بھجن گا رہے تھے. میری نظر بے ساختہ پتھر کی مورتی پر گئی جو اتنی بڑی تھی کہ اوپر تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا. کئی مکھیاں اس وقت بھگوان شیو کے اوپری حصے پر بن بنا رہی تھی. میں 2 قدم پیچھے ہٹی تو دل سے آواز آئی، اگر یہی اس دنیا کا تخلیق کار ہے تو یہ مکھیاں بھی اس کی بنائی گئی ہیں، پھر کیوں یہ اس کا احترام نہیں کر رہی ہیں؟ دل میں اسے ہندو مت مذہب سے دوری کی پہلی کیل میرے دل میں نصب ہو چکی تھی. میں الٹے پاؤں وہاں سے واپس بھاگ گئی. میرے دل کی کیفیت میرے اختیار سے باہر تھی. میں بے چینی کے عالم میں گر داخل ہوئی
تو ماں کو دیکھا جو نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے گھر میں چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو بولی چھت پر کوا کہیں سے گوشت کا ٹکڑا اٹھا لایا تھا، اس کی وجہ سے پورا گھر ناپاک ہو گیا۔ اب گاؤں ماتا کے پاک جل کا چھڑکاؤ کر رہی ہوں تاکہ گھر پاک ہو سکے۔ ہمارے ہاں صرف سبزیاں ہی کھائی جاتی تھی، گوشت کھانے پر بالکل پابندی تھی۔ آج پہلی بار مجھے ان کا یہ عمل بے معنی لگا تھا۔ پورے گھر میں گاؤں ماتا کے جل کی بو پھیل چکی تھی۔ یہ بھی تو گندی چیز تھی، آخر یہ کیوں میری ماں سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ میرا دل اس مذہب سے پوری طرح اچاٹ ہونے لگا تھا، مگر کیا تھا سیدھا راستہ؟ دنیا میں تو کئی مذاہب تھے، ان میں سے سچا دھرم کون سا تھا؟ شاید میرے اندر یہ سوالات اس لیے اٹھ رہے تھے کیونکہ میں ایک پنڈت کی بیٹی تھی اور میں بچپن سے ایسا ماحول دیکھا تھا، اس لیے اپنے اندر پیدا ہونے والے یہ سوالات اب مجھے پریشان کرنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے بنانے والا کون ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم تھا، مگر پھر بھی اپنے کمرے میں جا کر میں روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر دل میں سرگوشیاں کرنے لگی، گویا کوئی تو ہے جو مجھے سن رہا ہے، مجھے اس رستے پہ ڈال دے جسے پا کر میں کامیاب ہو سکوں۔ مجھے سچ جاننے کا تجسس تھا۔ ابھی میری آنکھیں بند تھی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا نے میرے اندر کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں دل ہی دل میں سیدھے راہ کی دعائیں کرنے لگی کہ جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہماری نوکرانی سونیا کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی، رونے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں اس حد تک اکیلا پن محسوس کر رہی تھی کہ جو کچھ من میں چل رہا تھا سب اسے بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی، میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، مالکن خدا نے آپ کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے۔ اس کے منہ سے لفظ خدا سن کر میں دنگ رہ گئی۔ میری حالت دیکھ کر سونیا بولی، مالکن حیران نہ ہو، میں مسلمان ہوں، مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے ہندو ہونے کا ناٹک کیا تھا، مگر آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے مزید خاموش رہا نہیں گیا۔ اس کی بات سن کر میں گہری سانس لے کر بولی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مذہب ہر گناہ سے پاک ہے؟ سونیا مسکرائی اور بولی، بالکل، میرے مذہب میں گناہ کرنے کے بعد اگر سچے دل سے معافی مانگ لی جائے تو خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا پختہ یقین میری سماعتوں میں رس گھولنے لگا۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ کہاں رہتا ہے تمہارا خدا؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر مسکرائی، بولی، میری سانسوں کے درمیان، میری شارک سے بھی زیادہ قریب۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو مجھے اگلی سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ دیکھ کر میرا دل بے چینیوں سے نکل کر سکون کی جانب آنے لگا۔ میں کئی سوال کرتی رہی اور ہر سوال کا جواب میری سوچ سے بھی زیادہ بہتر دیتی رہی۔ میرے ہر سوال کا جواب مجھے اس نے قرآن سے دیا تھا۔ اگلے روز وہ چپکے سے کتاب لے کر میرے کمرے میں آئی، مگر پڑھنے سے پہلے مجھے وضو کروایا، میرا سر اور وجود ڈھانپنے کو کہا۔ میں جیسے جیسے قرآن مجید کو پڑھتی گئی اور اس کا ترجمہ اپنی زبان سے پڑھتی گئی، میرا دل کئی وسوسوں سے آزاد ہو کر نور سے چمکتا گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرا دل مطمئن ہو چکا تھا، میرے اندر اٹھنے والے سوالات کو ہر جواب مل چکا تھا۔ جس دین کے چند آیات نے میرے سب سوالوں کا جواب دیا تھا وہ واقعی بہت بڑی طاقت رکھتا تھا۔ وہ اپنے بندوں کو پاک کرنے کے لیے اس کی بلی نہیں مانگتا تھا، وہ بس کہتا تھا، توبہ کر لے، ہم تیرے تمام گناہوں سے تجھے پاک کر دیں گے۔ کاش کہ شیتل بھی یہ جان سکتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اسے اپنی زندگی بہت پیاری تھی، وہ جینا چاہتی تھی لیکن بلی چڑھ چکی تھی۔ میں سونیا کے گلے لگ کر اتنی ہی دیر خوشی سے روتی رہی کیونکہ میں ایک حق راستے کو چن چکی تھی۔ آج مجھے ہدایت مل چکی تھی۔ سونیا مجھے ایک دن مسجد لے گئی اور میں پوری دلی آمادگی سے کلمہ پڑھا اور پھر نماز پڑھنے کا طریقہ سونیا نے سکھایا۔ یہ سب کرتے ہوئے بے حد سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کلام پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا، مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو اس بارے میں ذرا بھی بینک لگ جاتی پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے اپنے تمام تر پرانے کپڑوں کی جگہ اب وہ کپڑے لیے جن میں میرا بدن پوری طرح ڈھکا رہے۔ میں اکثر سر پر چننی بھی اوڑھ لیا کرتی۔ میرا بدلتا رویہ میری ماں نے نوٹ کیا تھا، ان کے ساتھ مجبوراً مجھے مندر بھی جانا پڑتا اور جھوٹی پوجا بھی کرنی پڑتی، مگر میں تو اس خدا کو مانتی تھی جو نیتوں کے حال بھی جانتا تھا۔ میں جس راستے کو چن چکی تھی آگے جا کر میرے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی ہو سکتی تھی، مگر میں اب ان کے لیے تیار تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو ماں جی کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید کو بند کیا اور اٹھ کر ان کے قریب آئی۔
وہ مسکرا کر بولی باہر آ جاؤ، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ میں حیران تھی مگر ماں جی نے مجھے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ لڑکے والوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا مگر میں اندر ہی اندر خود کو کوسنے لگی، میں تو مسلمان ہو چکی تھی، پھر کسی ہندو سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ ایک ہفتے کے اندر اندر میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا گیا جو کہ میرے بابو جی کا ہی تھا۔ اگلے ہی روز بابو جی نے سونیا کو کام سے نکال دیا اور پھر مجھے اپنے پاس بلا کر جو بولے میرا وجود کانپنے لگا۔ وہ کہنے لگے میں جان چکا ہوں تم اپنے دھرم سے پھرتی جا رہی ہو، بہتر ہے کہ واپس پلٹ آؤ ورنہ بہت برا حشر ہوگا تمہارا۔ ان کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شادی کا دن آیا تو بہت گہما گہمی تھی مگر میں بالکل بھی خوش نہ تھی۔ میرا دولہا دیپک کمار میرے بابو جی کا خاص بخت تھا، ان کا شاگرد تھا، میں چاہ کر بھی اس پر اپنا مذہب عیاں نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد شادی کی رسمیں شروع ہوئی اور ہندو مت کے تحت میں دیپک کی بیوی قرار پائی۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ یہ رشتہ ناجائز تھا، وہ میرا شوہر بالکل بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں کئی دعائیں مانگنے لگی کہ آخر اب کیا کروں، کس طرح دیپک کو سمجھاؤں۔ میری سوچ کے برعکس دیپک مجھے کافی سلجھا انسان لگا تھا۔ میں اس گھر میں اکیلی رہتی تھی، جب دیپک چلا جاتا تو میں آرام سے عبادت کر لیا کرتی، مگر یہ راز بھی آخر کب تک چھپتا۔ ایک روز میں عصر کی نماز ادا کر رہی تھی جب دیپک گھر میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں محسوس کر سکتی تھی مگر میں کسی بھی حال میں نماز نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر پہلے تو وہ گنگ سا کھڑا رہا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے بغیر کوئی لحاظ کیے مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے زمین پر پٹخا۔ میں سسک کر رہ گئی، میرے ماتھے سے خون کی پھوار بہہ نکلی۔ دیپک مجھے گالم گلوچ دینے لگا جبکہ میں روتے ہوئے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میرا منہ دبوچ کر بولا کہ ابھی کے ابھی جے شری کرشنا کا جاپ کرو ورنہ تیری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا، مگر ایسا کرنا تو میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں خود کو اس سے چھڑوا کر بولی میں صرف اللہ کو مانتی ہوں اور اسی کے نام کا جاپ کروں گی۔ میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہی ذات سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ دیپک مزید ببھڑا اور میرا سر دیوار میں مارنے لگا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا مگر میں لرزتے لبوں سے اللہ اکبر کہتی رہی۔ تبھی دیپک مجھے وہیں پٹک کر پیچھے ہٹا اور کچھ دیر بعد ایک بالٹی لے کر میرے پاس آیا۔ اس میں موجود نجس بدبودار گائے کا جل دیپک ایک گلاس میں ڈال کر پینے لگا اور پھر پرارتھنا کرنے لگا۔ بولا اے بھگوان، میری بیوی بولی ہے، اسے معاف کر دے، بس اس پاک جل سے نہانے کے بعد یہ دوبارہ ہم جیسی ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر دیپک نے اسے مجھ پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں خود کو چھڑا نہ سکی۔ میں نے دیپک کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ میں روتی رہی اور پھر خود سے اس نجاست کو دھونے لگی۔ میرا سر بھی زخمی تھا۔ جب باہر نکلی تو دیپک موجود نہیں تھا۔ میں سہم کر ایک کونے میں بیٹھی حمد بیان کرنے لگی۔ اس وقت سوائے خدا کی ذات کے میرا کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ مجھے کمرے میں بند کر کے جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور دوبارہ مجھے مار کر کہنے لگا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ہندو مت کی طرف پلٹ آؤ ورنہ وہ حشر کروں گا کہ خود کو آئینے میں دیکھنے سے بھی ڈرو گی۔ میں اس کی دھمکی پر ہلکی سی مسکرائی اور بولی تم جتنا مرضی مجھ پر ظلم کر لو، میرا عقیدہ وہی رہے گا کیونکہ میں حق پر ہوں، چاہے اس کی خاطر میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میری بات سن کر دیپک گنگ رہ گیا اور پھر مجھے بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹکتے ہوئے رسیوں سے باندھنے لگا۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا، میں سہم سی گئی۔ اس نے میرے پاس آگ جلائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے بالوں کو آگ پر رکھ دیا۔ میں خوف سے چلانے لگی مگر وہ تو جلاد بن بیٹھا تھا۔ آگ کی تپش مجھے میری کمر پر محسوس ہو رہی تھی۔ آگ کے شعلے اور جلتے بال میری کمر اور کندھوں پر گر کر پورا وجود جلا رہے تھے، مگر اس دردناک عالم میں بھی میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا یا اللہ میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ یہ الفاظ دیپک کو مزید تیش دے چکے تھے۔ میرے سارے بال جل چکے تھے، میرے سر کے پچھلے حصے پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ دیپک میرے چہرے پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مار کر کہہ رہا تھا کہ شیو شنکر کا نام لے، مگر میری زبان سے ہر بار یا اللہ یا کریم ہی نکلا۔ میں کئی گھنٹے وہیں زمین پر بے ہوش پڑی رہی۔ پیاس کی شدت سے حلق خشک تھا، پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، مگر ان سب کے باوجود میرا عقیدہ ایک پل کے لیے بھی کم نہیں ہوا تھا۔ میرے سارے بال اور کپڑے جل چکے تھے۔ میں نے فوراً اپنے وجود کو ڈھانپا اور دوسرا لباس پہنا۔ عجیب بات یہ تھی مجھے جلنے کی وہ شدت محسوس نہیں ہو رہی تھی جو عام طور پر ہوتی ہے، ورنہ تو شاید میری چیخو پکار پورا گاؤں سنتا۔
آگ لگے وجود کی اذیت کیا ہوتی ہے میں جانتی تھی، لیکن میں اس تکلیف سے آزاد تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھ کر میرا جی کٹنے لگا۔ میرے سارے بال جل چکے تھے، میرا وجود بھی زخمی ہو چکا تھا، مگر یہی میری آزمائش تھی جس سے مجھے کامیاب ہونا تھا۔ دیپک گھر میں موجود نہیں تھا، صرف اتنا ہی نہیں، گھر سے کھانے پینے کی تمام اشیاء بھی غائب تھی۔ شدید پیاس سے حلق خشک ہونے لگا تو پانی ڈھونڈنے لگی۔ تبھی دیپک بھی اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر تنزیہ مسکراہٹ اچھال کر بولا، کیا ہوا؟ پیاس لگی ہے؟ اب بول اپنے خدا کو، آ کر دیتا ہے تجھے کھانا، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ دیپک کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گئی۔ وہ مجھ پر کئی طنز کرتا رہا تھا، مگر میں دل میں خدا سے مدد طلب کرنے لگی۔ مجھے اس کی وحدانیت کیوں کر یقین نہ آتا، کیونکہ مجھ پر آگ نے وہ اثر نہیں کیا تھا جو آگ کا کام ہوتا ہے۔ میرے رب نے اپنی ذات کا یقین میرے اندر اور بھی پختہ سا کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بارش برسنے لگی۔ میں بمشکل اٹھی، کھڑکی تک گئی، ہتھیلی باہر کو پھیلائی۔ جب چند قطرے جمع ہو جاتے تو پی لیتی۔ دیپک تو کب کا جا چکا تھا، کاش وہ دیکھ سکتا۔ جب صدقے دل سے اسے کچھ مانگے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ پیاس مجھے لگی تھی اور سیراب میرا رب پورے گاؤں کو کر چکا تھا۔ میں نے سیر ہو کر پانی پیا اور شان دیکھ کر سجدے میں گر گئی تھی۔ اگلے کئی روز تک دیپک نے وہاں قدم نہیں رکھا تھا، مگر جانے سے پہلے اس نے گھر میں بنے مندر کے سامنے کچھ پھل ضرور رکھے تھے۔ اس کا کہنا تھا، اگر شیو کے چرنوں میں آنا چاہو تو یہ پھل کھا لینا، ورنہ بھوکی مر جانا، دیکھتا ہوں کیسے زندہ رہتی ہو تم۔ اس کے جانے کے بعد میں جس حال میں تھی، خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر دل کی باتیں کرنے لگی۔ بھوک تھی کہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ چند گھنٹے گزرے تھے کہ بڑی سی چیل کھڑکی پر اڑتی ہوئی آئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کی چونچ میں ایک ٹہنی تھی جس کے ساتھ 2 سیب موجود تھے۔ وہ کھڑکی سے اندر پھینک کر وہاں سے اڑ چکی تھی۔ اتنی ہی دیر میں پلک جھپکائے بغیر یہ کرشمہ دیکھتی رہی۔ میرے رب نے میرے رزق کا انتظام کر دیا تھا۔ میں بے ساختہ رونے لگی اور پھر وہ سیب اٹھا کر کھانے لگی۔ اس سیب میں اتنی غذائیت تھی کہ مجھے اپنے وجود میں طاقت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ 3 دن یوں ہی بیت گئے۔ روزانہ وہ چیل آتی اور سیب پھینک کر چلی جاتی۔ نہ جانے یہ کیسا معجزہ تھا۔ میں جب بھی خدا کی حمد بیان کرتی یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بلند آواز میں پکارتی، کلام پاک کو پڑھتی، تو کھڑکیوں پر کئی پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ میری آواز میں خود بخود ایک درد پیدا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے تھے۔ میں جب تک پڑھتی رہی وہ بیٹھ کر سنتے رہے۔ میں حمد میں مشغول تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور دیپک اندر داخل ہوا۔ اس کی پہلی نظر پھلوں پر پڑی اور پھر دوسری مجھ پر۔ وہ حیران تھا، اس کی شکل سے صاف واضح تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، تجھے اللہ کی ذات پر یقین نہیں تھا۔ یہ دیکھ، بند کمرے میں بھی اس نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، کیونکہ رازق وہ ہے، تو نہیں۔ تو نے مجھے آگ میں جلایا تھا نا، لیکن آگ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، سوائے میرے بال جلانے کے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ آگ میرے رب کے حکم کی محتاج ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ مجھے پیاس لگتی ہے تو وہ بارش برسا دیتا ہے، مجھے بھوک لگتی ہے تو ان پرندوں کے ہاتھوں مجھے پھل بھیج دیتا ہے۔ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا، بدحواس تھا، کیونکہ میرے پاس ایک ڈول میں بارش کا پانی اب بھی پینے کے لیے موجود تھا۔ میں اپنے جائے نماز پر واپس آ گئی اور کلام پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ دیپک پر اب رکت سی طاری ہونے لگی تھی، اس کی پتھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھے پرندوں کو دیکھنے لگا، میری تلاوت کو سن رہا تھا۔ جائے نماز پر میری تلاوت کو سن رہے تھے، جائے نماز پر باری باری قبلہ رخ سجدہ کر رہے تھے۔ اس نظارے نے دیپک کے دل کی دنیا کو بدلا تھا۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا، ہمارا نکاح دوبارہ سے ہوا تھا۔ راتوں رات وہ مجھے اس گاؤں سے لے گیا، ورنہ ہمارے اس عمل پر ہمیں قتل کر دیا جاتا۔ ہم دونوں کی دنیا ہمارے رب کریم نے بدل دی تھی۔ سچی کہتے ہیں کہ اگر لگن سچی ہو تو وہ ضرور ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ آج کے اس سچے واقعے کے بارے میں ایک کومنٹ لازمی کیجیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔